बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम एक बड़े ही अहम केस के हवाले से बात करने जा रहे हैं और ये केस है 9 मई के जो केसेस हैं उनमें से एक केस। रावलपिंडी में ये मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं और इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से बरियत की दरख्वास्तें दायर की गई थी और वो दरख्वास्तें रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दी। उसका जो फ़ैसला है वो मेरे हाथ में है। तकरीबन 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। इसके हवाले से कुछ सवालात भी हैं, कुछ प्रोसिक्यूशन ने पॉइंट्स उठाए हैं, कुछ जज साहब जो है उन्होंने लिखा है कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये बरियत की दरख्वास्तें जो है वो खारिज की हैं। हादी अली चट्ठा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी के वकील हैं इस केस में। उनसे कुछ पॉइंट्स पूछेंगे कि उनका इस केस में क्या मौक़िफ़ है और उनके रोल के हवाले से ख़ास तौर पर कि उनका रोल जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या बता रही है और इस पर इनका डिफेंस क्या है, इस पे बात करेंगे। लेकिन कुछ अहम जो नुकात है इस जो फ़ैसला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बड़ा कैटेगोरिकली जो जज हैं उन्होंने जो सदाकत अब्बासी हैं और वासिक क़य्यूम है और उमर तनवीर भट्ट, ये 3 पीटीआई की रहनुमा थे। इनके 164 जो स्टेटमेंट्स हुए मजिस्ट्रेट के सामने, पूरा ऐसे लगता है कि इस वक्त तक पूरा केस जो बरियत की दरख्वास्त डिसाइड हुई है वो इनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, अगरचे वो इससे जो है वो इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं कि हम ये हमारे नहीं है और हम इससे जो है वो लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बरियत की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं उनमें जो बुनियादी पॉइंट अदालत की जानिब से रखा गया है वो तीनों की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ही हैं। इसमें शेख रशीद अहमद हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं, शकील अहमद ख़ान नियाज़ी हैं, ताहिर सादिक हैं, अज़ीमुल्लाह ख़ान हैं, वासिक क़य्यूम अब्बासी हैं और उमर तनवीर भट्ट हैं। ये दोनों भी हैं जिनकी बरियत की दरख्वास्तें जो है वो जज साहब ने जो है वो खारिज की हैं। ये 20 नवंबर को ये फ़ैसला दिया है। अमजद अली शाह हैं, ATC रावलपिंडी के जज हैं जो इस केस का आगे जो है वो ट्रायल भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हादी अली चट्ठा साहब। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपसे क्या डॉक्टर शीरी मज़ारी से क्या जो जुर्म है या इल्ज़ाम उन पे क्या एट्रीब्यूट किया है प्रोसिक्यूशन ने? देखें जी, इसमें साकिब बशीर साहब उनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है और कोई एलिगेशन भी उस तरह से नहीं है। मेन एलिगेशन उनके ख़िलाफ़ है कि वो किसी जूम मीटिंग में मौजूद थी, वो चक्री टोल प्लाजा पे एक मीटिंग हुई उसमें मौजूद थी, वो किसी ऐसी मीटिंग का हिस्सा थी, चक्री सर्विस एरिया जो है जी बिल्कुल ठीक है, उसमें एक मीटिंग का हिस्सा थी और उस मीटिंग को जोड़ा जाता है कि उस मीटिंग की वजह से फिर ये 9 मई के सारे जो वाक़यात हुए और वो कॉन्स्पिरेसी का उसको हिस्सा बनाते हैं। ठीक है। इसमें जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन है जो जज साहब ने यहाँ पे लिखा है, जो बड़ा बुनियादी पॉइंट उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि क्योंकि 173 की रिपोर्ट जमा हो चुकी हैं और अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो चार्ज फ्रेम से पहले अभी जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो खुला नहीं है जी, तो उससे पहले बरियत की दरखास्तें कैसे जो है वो अदालत इंटरटेन कर सकती है? हमारा जो एप्लीकेशन थी हमारी 265 के ज़ाब्ता फौजदारी के तहत CRPC के तहत हमारी एप्लीकेशन थी और वो जो प्रोविज़न है लॉ की वो CRPC के अंदर डाली इसलिए गई है लेजिस्लेचर ने 249 है और 265 के। 249 आप मैजिस्ट्रियल ट्रायल में देते हैं, 265 के आप सेशनल ट्रायल में देते हैं और क्योंकि ये सेशनल ट्रायल है ATC का तो वहाँ पर ये देते हैं। और उसका मकसद ये है कि अगर सफ़ाए मिसल के ऊपर प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर जो कि चार्ज फ्रेम होने से पहले जब चालान जमा होता है तो आप अपने शवाहिद सब लिस्ट डाउन कर देते हैं अदालत के सामने और कहते हैं ये हमारी इंटेंशन है, ये डॉक्यूमेंट, ये गवाही, ये शवाहिद हम इस्तेमाल करते हुए इनको कन्विक्ट कराएंगे। वो जब जमा करा दिया जाता है तो आपको बुनियादी हक होता है कि आप 265 के की एप्लीकेशन मूव करें और अदालत को सेटिस्फाई करें कि सर ये जो आपके सामने सफ़ाए मिसल रखी गई है, शवाहिद रखे गए हैं, लिस्ट रखी गई है 173 की रिपोर्ट की सूरत में, इसकी बुनियाद पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इनकी कन्विक्शन हो सके कल को। अगर प्रोसिक्यूशन का सारा केस मान भी लिया जाए जो रखा है सामने तो वो कानूनी हुक्म को पूरा नहीं करता उन शवाहिद। अच्छा, जो चालान है, चालान में आ जाते हैं कि चालान में आप जो डॉक्टर साहिब हैं उनके हवाले से क्या प्रोसिक्यूशन ने खास वो एक जूम मीटिंग के अलावा भी कोई इल्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें
میں نے 265 کی اپلیکیشن جب موو کی تو میں نے جج صاحب سے جو آرگیومنٹس پیش کیے اپنے، وہ 500-600 صفحوں کا چلان ہے، اور میں نے ان کے سامنے وہ رکھا اور میں نے کہا 1200 صفحات میرے خیال میں لکھ رہے ہیں یہ. جی، وہ جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا وہ 500 صفحہ تھا، اور پھر ہم نے یہ آبجیکشن ریز کیا اور پھر ہمیں دوبارہ دیا گیا انسپیکشن نوٹ اور باقی ٹوٹل وہ ہم نے جب اس کے سامنے رکھا اور ہم نے جج صاحب کو کہا کہ سر یہ ہمارے سامنے سارا 173 آ گیا، پروسیکیوشن نے اپنا بتا دیا، اس کے اندر ہمارے خلاف صرف ایک لائن موجود ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ دے دیتا ہوں کہ 9 مئی کے دن یہ ایف آئی آر درج ہوئی 5:50 پہ. اس کے کوئی 1 مہینے بعد، 1 مہینہ 15 دن بعد ایک چلان پیش کیا گیا انٹرم، اس کے کوئی 4 مہینے بعد ایک اور پیش کیا. ان دونوں میں ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا. تیسرا چلان جب 19/1/24 کو پیش کیا گیا، جنوری میں، جی بالکل 2024 سال کی جنوری میں 19 کو وہ چلان پیش کیا گیا، اس کا حصہ بنایا گیا. تو اس میں ایک لائن موجود ہے، اور وہ لائن یہ ہے کہ عمر تنویر بٹ، واسق قیوم اور صداقت عباسی صاحب نے ایک 164 کی سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ افراد اعلیٰ لیڈرشپ کے، جن میں ڈاکٹر شیرین مزاری کا نام بھی ہے، یہ سب افراد موجود تھے اس میٹنگ میں، اور اس لیے یہ کانسپریسی کا زوم میٹنگ کا حصہ بتا دیتے ہیں. اس لائن کے علاوہ ہمارے خلاف اس پہ کچھ نہیں ہے. تو میں نے جس صاحب کو کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں اب 265 کے میں، حالانکہ کیونکہ میری اپلیکیشن میں نے موو کی ہے، میں اپلیکینٹ ہوں، تو میں تو یہ بتاؤں گا کہ پروبیبلٹی آف کنوکشن نہیں ہے، گراؤنڈ لیس چارج ہے، جو 2 گراؤنڈز پہ یہ اوارڈ ہوتی ہے الاؤ، میں تو بتا رہا ہوں. بٹ آپ پروسیکیوشن سے ہی پوچھیں کہ اس لائن کے بعد اور اس سارے 1200 کے چلان میں کچھ نہ ہونے کے بعد یہ کیسے کل کو کنوکٹ کریں گے کسی کو یا جرم ثابت کریں گے؟ تو ہو نہیں سکتا. اور میں نے ان کے سامنے رکھا سارا، اور پھر میں نے انہیں ججمنٹس دیں، 20 سے 22 ججمنٹس میں نے انہیں سپریم کورٹ کی بھی، ہائی کورٹس کی بھی، اور میں نے بتایا کہ سر یہ اسی لیے رکھی گئی تھی پروویژن کہ ملیشیس فریولس پروسیکیوشن کو اس سٹیج پہ ختم کر دیا جائے، چارج فریم کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک اور کویسچن ہے. اسی ججمنٹ میں جو جج ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی ڈیفینس کی جانب سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ صداقت عباسی یا واسق قیوم یا یہ عمر تنویر بٹ جو ہے یہ اپنی اس سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. 164 کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اس کو پراسیکیوشن نے اس طرح اس کا جواب دیا کہ انہوں نے کیونکہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے 164 کی سٹیٹمنٹ دی تھی جو باقاعدہ طور پر، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں تھے اور اس طرح. حالانکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اچانک یہ غائب ہوئے تھے، اور غائب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے باہر آئے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے یہ بیانات جو ہے وہ دیے ہیں. ان کے بارے میں شروع میں تو یہ آیا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، لیکن جو پراسیکیوشن تھی وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے شروع دن سے ان کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اقبال جرم، مطلب ملزم کی لسٹ میں ہی تھے، ان کو گواہ بھی نہیں بنایا. تو وہ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جو مجسٹریٹ ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیں گے، وہ پھر وہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ڈیورنگ ٹرائل ہوگی. یہ اس سٹیج پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واپس چلے گئے ہیں تو اس بنیاد پہ ہمیں بری کر دیں. جی، یہ پروسیکیوشن کی طرف سے اس کو گھمانے کی بات ہے. میں آپ کو بڑا پلینلی بتا دیتا ہوں کہ قانون بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کے 2 قسم کے افیکٹ ہو سکتے ہیں قانونی شہادت میں. ایک انکلپیٹری افیکٹ ہے اور ایک ایکسکلپیٹری افیکٹ ہے. انکلپیٹری افیکٹ وہ ہے کہ ایک بندہ اپنے بارے میں کنفیشن کرتا ہے کہ میں نے جرم کیا، اس کو تو پرزمپشن حاصل ہے، مگر ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ کو یہ پرزمپشن حاصل نہیں ہے. اور ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ میں نے بھی کیا ہے اور ثاقب بشیر صاحب بھی تھے میرے ساتھ، اس کو یہ حاصل نہیں ہے. اور انہوں نے یہی بنایا کہ کوئی ایکیوز ہے اس لیے ہم یہ کریں گے نہیں. بٹ میں آپ کو بڑی ضروری باتیں بتاؤں کہ جب جج صاحب نے یہ سوال ہمارے سے کیا دوران دلائل کہ یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور اس کے اندر اس کا افیکٹ ہے اور یہ آپ کو انکریمنیٹ کرتی ہے، تو انہوں نے کہا اس کو کیسے کینسل کریں گے. میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی یہ سٹیٹمنٹ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں یہ آج تک ڈیفینس کو مہیا نہیں کی گئی. اس 1200 صفحوں کے اندر بھی ہمیں یہ نہیں دی گئی. بالکل 164 کی کوئی سٹیٹمنٹ ہمیں نہیں دی گئی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیلڈ انویلپ میں ہوتی ہے اور وہ متعلقہ جب اس سٹیج آتی ہے تب ہی کھولی جاتی ہے. نہیں دیکھیں یہ آپ کو دینا ضروری ہے، ہمیں دینا ضروری ہے. اور میں نے انہیں بتایا کہ ایک تو وہ ہمیں دی نہیں گئی، وہ ڈسکوری، کرمنل لا میں ایک بڑا بنیادی اصول ہے ڈسکوری کا کہ اگر میں کسی جرم سے چارج ہوں تو مجھے میرے خلاف شواہد دکھائے جائیں تاکہ پھر ہم ایک فیئر ٹرائل کر سکیں، میں اپنا ڈیفینس کر سکوں. لیکن اس سے ضروری بات میں نے انہیں بتائی کہ یہ ایک بلیٹڈ سٹیج پہ ہے. کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو کہ ملزم کے خلاف آپ نے استعمال کرنی ہے اور وہ ایف آئی آر سے اتنا 8 مہینے 11 دن بعد ایف آئی آر کے یہ سٹیٹمنٹ منظر عام پہ آتی ہے اکارڈنگ ٹو پروسیکیوشن 8 مہینے 11 دن کا ڈیلے ہے. وہ ڈیلے جو ہے وہ ایکسپلینیبل نہیں ہے اور وہ ڈیلے اس کے لیے فیٹل ہے کیونکہ جب بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ اس ڈیلے کے بعد آئے گی تو اس میں کنکاکشن اور آفٹر تھاٹ اور پروسیکیوشن اپنا نیٹ وائڈن کرنے کے لیے کرے گی. اس کے رہتے ہیں شک و شبہات اور شک کا فائدہ ثاقب بشیر صاحب جانتے ہیں کہ ملزم کو ملتا ہے. ایک چیز اور یہ کہتے ہیں کہ 173 کا جو چلان جمع کروایا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اورل ڈاکومنٹری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں، ٹویٹس ہیں، یو ایس بیز ہیں،
ایکسپرٹس کی رائے ہیں، جو ایویڈنس ہے اس پہ ایکسپرٹ رپورٹس ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو جج بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کا یہ موقف ہے کہ اس کو ایگزامن کیے بغیر ان سارے شواہد کو تو اس سٹیج پر کیسے بری کر دیا جائے. بالکل یہ بڑی مزار بات ہے، اور میں آپ کو اس پہ میں بتانا چاہتا ہوں عدالت کا احوال، کیونکہ وہاں پہ رپورٹرز کو اجازت نہیں ہے جانے کی اور وہ پروسیڈنگ دیکھ نہیں سکتے. بٹ یہ اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب ہے راجہ اکرام امین منہاس میرے خیال سے ان کا نام ہے، اور وہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، اسپیشلی اس اسائنمنٹ کے لیے لائے گئے ہیں. انہوں نے جب ہمارے دلائل کے جواب میں دلائل دیے تو میں اب آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ بڑے سالوں سے دہائیوں سے صحافت کر رہے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے بینچ پہ، انہوں نے روسٹم پہ جج صاحب کو کہا کہ میں اپنا کیس کیوں اوپن کروں، میں انہیں کیوں بتاؤں کہ ہمارے پاس کیا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ ہیں. وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا، یہ ان کے لفظ ہیں، انہوں نے کہا بے تحاشا شواہد موجود ہیں اس کیس میں، لیکن ہم کیوں بتائیں عدالت میں، ہم ملزمان کو کیوں بتائیں کہ ان کے خلاف کیا شواہد ہیں. یہ ان کے دلائل کا حصہ ہے. وہ کورٹ کو انہوں نے نہیں بتایا کہ نہیں، بالکل نہیں بتایا. ایک ٹینٹیٹیو مطلب بیل سٹیج پہ ہو یا ایون ایکویٹل 265 کی کوئی ٹینٹیٹیو اسسمنٹ. دیکھیں بیل سٹیج پہ سرسری طور پہ آپ ٹینٹیٹیو اسسمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب بریت کی درخواست ہے تو سارا آرگیومنٹ ہی میرا یہ ہے کہ یہ اس کو وے کر لے ایویڈنس کو. میں آپ کو بتاؤں کہ ان اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب نے، ان کے یہ دلائل کا حصہ ہے، ان کے الفاظ ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، وی ہیو سم تھنگ. یہ انہوں نے کہا عدالت میں، وی ہیو سم تھنگ، اور ہم نے اپنا سر پکڑ لیا. وی ہیو سم تھنگ پہ انہوں نے وی ہیو سم تھنگ کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں سلائڈ ایویڈنس چاہیے، اور سلائڈ ایویڈنس جیسا آپ نے مینشن کر کے ہماری درخواست. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ لکھ رہے ہیں کہ جو اگر وٹنس اگر اپنی اس سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کو آگے چل کر ہاسٹائل ڈکلیئر کر کے وہ اس پہ جرا کریں گے جو پروسیکیوشن ہے. تو ایک وجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر مطلب ابھی تک مجسٹریٹ آئے گا تو ہاسٹائل ڈکلیئر ہوں گے تو پھر آگے بڑھے گا، تو اس لیے اسیسمنٹ میں جانا ضروری ہے. تو اس میں جج صاحب، میں نے جو ججمنٹ پڑھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بریت کی درخواست سنتے ہوئے اگر تھوڑا سا بھی کہیں عدالت کو لگے کہ نہیں اس میں تھوڑی سی سزا ہو سکتی ہے تو اس کے باوجود عدالت سن سکتی ہے. دیکھیں ثاقب بشیر صاحب، میں نے پچھلے 15 سال کے سارا 265 کا کیس لا ریویو کر لیا اس کی تیاری کے لیے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس بات میں یہ صداقت ہے کہ آپ پرائما فیشی کیس بلڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے خلاف پرائما فیشی کیس بلڈ اپ نہیں ہوتا، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم اس زوم میٹنگ کا حصہ نہیں تھے. اور اگر پروسیکیوشن الیج کرتی ہے، کہاں تھے آپ؟ ہم تو اپنے گھر پہ تھے سارے دن. ہم سارے دن اپنے گھر پہ تھے. بلکہ انفیکٹ ڈاکٹر شیرین مزاری نے 2-3 انٹرنیشنل میڈیا کے چینلز کو، رپورٹرز کو اپنا انٹرویو بھی دیا، اور اس انٹرویو بھی موجود ہیں وہ ریکارڈ پہ. ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کانسپریسی کر رہی تھیں، اگر وہ انسٹیگیٹ کر رہی تھیں، کانسپریسی جو ہے وہ زیادہ مطلب جو ایک الزام ہے بڑا کہ کرمنل کانسپریسی، اگر وہ یہ کر رہی تھیں تو وہ ان انٹرویوز میں لوگوں کو اشتعال دلاتی، وہ لوگوں کو ایسی بات کرتی، وہ ریکارڈ ہے موجود ہیں انٹرویوز. لیکن انہوں نے جب یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے پرائما فیشی کیس بلڈ کرنا ہے تو آپ کوئی سی ڈی آر لے آتے، آپ کوئی زوم میٹنگ کا ریکارڈ لے آتے، آپ یہ کہتے ہیں کوئی وٹنس آ جاتا. اس ایکویٹل کی جو 265 کے کی درخواست سنتے ہوئے بھی ان کو کچھ نہ کچھ عدالت کو دکھانا چاہیے. جی، یہ قانون ہے. یہ پچھلے 10 سال کی ججمنٹس آپ نکالیں گے اگر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرائما فیشی کیس انہوں نے بلڈ کرنا تھا، کیونکہ میں جو ملزم ہوں مجھے پریزمپشن آف انوسنس حاصل ہے. مجھے آرٹیکل 10A کے تحت میرا یہ حق ہے کہ میں نے کچھ ثابت کرنا نہیں ہے. حالانکہ اس میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی، دکھائی ہونی چیزیں. انہوں نے ثابت کرنا تھا، ان کے اوپر برڈن آف پروف تھا قانون شہادت آرٹیکل 117 کے تحت، اور وہ برڈن اتنا ہیوی ہے کہ وہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کا سٹینڈرڈ ہے، وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ برڈن ٹو ڈسچارج. اور میں نے یہ ساری ججمنٹس انہیں دی، لیکن آپ دیکھیں گے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ کہ اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب کے آرگومنٹس تھے، ان کے آرگومنٹس تھے کہ وی ہیو سم تھنگ، ہمارے پاس کچھ ہے، ہم بتائیں گے نہیں. اور یہ کہیں پہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ کہیں سسٹینیبل نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی جج صاحب نے پیراگراف 14 میں لکھی ہے. عمومی طور پر کیسز میں عدالتیں ایسی آبزرویشن نہیں دیتی، لیکن انہوں نے دی ہے تو اٹ مین کہ انہوں نے اپنا تھوڑا سا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے. کیس لو پروفائل یا ہائی پروفائل نہیں ہوا کرتے، یہ میڈیا کی ٹرمز ہیں. مطلب جب میڈیا میں وہ بہت ہائپ کریٹ ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہوئے، کیس کے حوالے سے کچھ رپورٹ کرتے ہوئے، یا کوئی ٹاک شوز میں بات کرتے ہوئے وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اس پہ میڈیا ہائپ ہو گئی ہے اور یہ لو پروفائل کیس ہے. لیکن عدالتیں جو ہے لو اور ہائی والی یہ ٹرم استعمال نہیں کرتی. اس میں پیراگراف 14 میں دیکھ رہا ہوں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے جس میں ایک نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ، اس کے خلاف ایلیگیشن ہے کرمنل کانسپریسی کے، اور انہوں نے جو وائلنس کی ہے اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آگے انہوں نے فردر بھی اس کو بتایا ہے کہ اس کو جو کرمنل کانسپریسی دیکھنے کے لیے کون کون سے ایلیمنٹس کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے عدالت کی جانب سے. تو یہ ہائی پروفائل کیس اٹ مین کہ کورٹ اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی مطلب دیکھ رہی ہے, اس کو ٹریٹ کر رہی ہے. دیکھیں کیسز ثاقب بشیر صاحب کیسز ہائی پروفائل نہیں ہوتے. جج صاحب آپ کے لیے ہو سکتے ہیں, میرے لیے ہو سکتے ہیں, ججز کے لیے نہیں ہوتے. ججز تو ہمارے سامنے تو وہ اسٹیچو ہے جو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے جو ہے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے, اور اس کے لیے سارے کیس ایک ہوتے ہیں. اس کے لیے پروسیجر, ڈیو پروسیس اور قانون ایک ہوتا ہے جو وہ سب پہ اپلائی کرتا ہے. اگر یہ ہوگا اس طرح کے ہائی پروفائل کیس میں کوئی اور طریقہ کار کرنا ہے اور کسی اور میں کوئی اور کرنا ہے, ویسے ہی دو پاکستان ہے, سب کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. اس میں جائی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرمنل کانسپریسی ہے یہ اس کو ایکسیپشن ہے, اس میں جنرل جو پرنسپل لا, بہرحال وہ آگے چل کر اس کو دیکھیں گے. تو اس میں جو مجھے چیز نظر آئی ہے وہ 2-3 ہیں. ایک تو فریمنگ آف چارج سے پہلے کہ یہ بریت کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں. دوسرا 3 وہ انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے اگر وہ آگے چل کر کیا ہوگا اور اس پہ ہاسٹائل ڈکلیئر کریں گے. اور تیسرا جو کرمنل کانسپریسی ہے یہ جو ہے وہ بنیادی پوائنٹس ہیں. تو اس پہ آپ کیسے آپ کا کنکلوژن کیا ہوگا کہ اب آپ کا کیس بنتا تھا اور اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ بالکل اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, ہمارے آرگیومنٹس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا, ہمارے آرگیومنٹس کو لسٹ ڈاؤن بھی نہیں کیا گیا. ہم نے جتنا کیس لا اور چیزیں دی تھیں ان کو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا, اور ہم اس کو اسیل کریں گے, ہائی کورٹ لے کے جائیں گے. جی بالکل, اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ آئینی عدالتیں بھی یہ کس طرح سسٹینیبل ان دا آئی آف لا ہے. بیکاز یہ آپ اگر جتنے بھی اس ملک میں اکراس دا بورڈ آپ ماہر قانون دان کو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ 265 کے بنائی اس لیے گئی, لیجسلیشن ڈالی اس لیے کہ ایٹ دس اسٹیج بفور فریمنگ آف چارج اگر کوئی انوسینٹ ہے اور صفحہ مثل میں پروسیکیوشن اس کے خلاف شواہد اکٹھے نہیں کر سکی تو یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہ ریگرز آف ٹرائل سے نہ گزرے. ہمیں ٹرائل فیس کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے خلاف صفحہ مثل میں کچھ ہے نہیں سوائے اس بات کے کہ ایک اسٹیٹمنٹ وہ الیج کرتے ہیں جو کہ ریووک ہو گئی, اور جو آتھرز ہیں اس کے وہ مانتے نہیں ہیں, وہ ٹارچر کا ذکر بھی کرتے ہیں, وہ ایکسکلپیٹری افیکٹ رکھتا ہے. اس سب کے باوجود ان آرگومنٹس کو نہیں لکھا گیا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اسپیشل پروسیکیوٹر دوبارہ ان کا دلائل وی ہیو سم تھنگ دیکھیں گے. یہ کیس تو جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہائی پروفائل کیس ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر پیراگراف 14 اس میں نہ لکھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. باقی چیز ٹھیک ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف جو کچھ ہوا ہے یا ان کے وائلنس ساری چیزیں, لیکن ہائی پروفائل یا لو پروفائل کیسز نہیں ہوا کرتے. عدالت کی نظر میں قانون ہی جو ہے وہ ہائی پروفائل ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں کیس بنتا ہے تو کیس کو عدالتیں آگے چلاتی ہیں, سزائیں دیتی ہیں. کیس نہیں بنتا تو لوگوں کو بری بھی کیا جاتا ہے. بہت شکریہ عادی علی چٹھا صاحب. تو یہ تھی ناظرین بڑی ہی اہم ججمنٹ آئی ہے اس کے حوالے سے. 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں بعض ویڈیوز میں. پچھلے دنوں ATC لاہور کا فیصلہ بھی آیا تھا اور اب یہ فیصلہ آیا ہے, اور آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کی عدالت سے بھی ایک 9 مئی کے کیسز میں فیصلہ آیا ہے. حالانکہ 9 مئی کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ ایسی کوئی جو ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا, احتجاج ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود سزائیں دی گئی ہیں. جج ہیں طاہر عباس سپرا, ان کی ججمنٹ آپ کے سامنے ہم لائیں گے آئندہ ویڈیو میں. ہمیں آپ اس ویڈیو پہ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.